अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रिजवाना गज़नफ़र ऑफिशियल पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे बहुत से मसाइल पर और रोज़ाना गुफ्तगू भी करते हैं। बेशुमार मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाजी मसाइल के हवाले से। बिलाशुबा जो वाक़या हुआ उस पर पूरी कौम जो है वो दुख का इजहार कर रही है। रिजवाना गज़नफ़र साहिबा से पूछेंगे कि जो ये मसाइल हैं माशरती या फिर समाजी, इनका हल क्या है, इनका सद्बाब क्या है और जो हुकूमत है मौजूदा उसे क्या करना चाहिए इन मसाइल के हल के लिए। मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना साहिबा, इस वाक़े के ऊपर यकीनन आपका भी वही मौक़िफ़ है इन मुजरिमान के बारे में जो पूरी कौम का है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और बिलाशुबा मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि किस तरह सद्बाब हो सकता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की और हुकूमत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मिसबात तो जो ये वाक़या हुआ है ये इंसानियत सोज वाक़या है जिसमें हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक गए हैं, आंखें नीची हैं कि ये किस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम अपने माशरे में देख रहे हैं और ये सब कुछ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ। और फिर देखें, हम इसी शहर का, इसी मुल्क का एक शहरी भी हैं और एक ख़ातून होने के नाते से तो मैं कहूँगी कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है कि ये जिस तरह से ख़वातीन के साथ ये हरासमेंट के वाक़यात होते हैं या इस तरह के वाक़यात जो अब तूल पकड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बाइस शर्मिंदगी भी है। और उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने अवाम में बेचैनी पैदा की या ख़वातीन में जो एक एग्रेशन और जो गुस्सा देखने में आया, आपने प्रोटेस्ट भी देखे, तो वो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक सीसीपीओ ने जो बयान दिया था। तो देखिए, सीसीपीओ होने के नाते वो बयान आप का बनता नहीं था। क्यों? क्योंकि आपने इस इदारे में नौकरी ली है, तो आपने नौकरी जो ली है वो किस लिए ली है? वो इसलिए ली है कि आप जो है वो इस मुल्क के अवाम के मुहाफ़िज़ बनेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और आप अवाम को प्रोटेक्शन देंगे। देखिए, अगर माँ बाप हैं, बड़े भाई हैं, वो ये कह दें कि जी इतनी रात को क्यों गई या पेट्रोल का ध्यान क्यों नहीं किया, वो एक अलग बात बनती है। लेकिन एक सीसीपीओ जिसने नौकरी ही इस बेस पे ली है, जो सैलरी ही इस बेस पे सैलरी भी इस बेस पे ले रहा है और उसकी जॉब ही यही है कि उसने जो है वो हिफाजत करनी है, आपको प्रोटेक्शन देनी है। और फिर वो ये सवाल करे तो उसका क्या मतलब है कि जी हम अंदर घर में बैठे रहें? तो फिर आपके होने का हमें क्या फ़ायदा है कि अगर आप ये बात करते हैं कि जी वो यूं गई। तो मैं कहती हूँ कि खैर अब तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन फिर भी वो तो मतलब माफ़ी मांगना अलग चीज़ है, लेकिन ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे विक्टिम ब्लेमिंग है कि एक तो वो खातून विक्टिम बनी, उसके बाद आप उन्हीं को आप ब्लेम कर रहे हो। तो मुझे तो ये खैर बात बहुत बुरी लगी। साहिबा, मैं यही सवाल करने जा रही थी आपसे कि पहले इस तरह की बात कर दी और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने माजरत भी कर ली, माफ़ी भी मांग ली। अब जो आपके मुखालिफिन है, जो अपोजिशन है, वो लोग ये कहते हैं कि बजाय इसके कि जो हुकूमती ओहदेदारान हैं जिनमें वज़ीर आला पंजाब समेत असद उमर समेत इन लोगों को उनकी सरजनिश करनी चाहिए थी, ये उनके दिफा में सामने आ गए। तो अपने मुखालिफिन को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि जब इनका बयान आया था तो सबसे पहले शीरी मज़ारी ने एक ट्वीट की थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इनकी सर्जिश भी की थी और इनको यही बात कही थी कि भाई ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जो हम ख़वातीन हैं वो घरों में बैठ जाएं। क्या मतलब है उनका? उसके अलावा फैसल वाडवा हैं और हमारे बहुत सारे वज़रा हैं जिन्होंने उसकी बड़ी सख्ती से मज़म्मत की है। कई दफ़ा ये होता है कि देखिए, बाज़-औक़ात होता है कि अब उन्होंने जो बयान दिया, अगर असद उमर ने या शहजाद अकबर ने साथ खड़े होकर बात की तो उसका रीज़न यही था कि जिस तरह से हमारे लोगों के जज्बात भड़के या जो भी है, तो बाज़-औक़ात ठीक है, उन्होंने जो कहा सीसीपीओ ने बिल्कुल गलत कहा। आपके सामने मैंने कहा कि मुझे बहुत इस चीज़ पे गुस्सा आया, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि जी वो उसको थोड़ा सा ये लोगों को ठंडा करने के लिए भी ये हो सकता है। वरना आपने देखा कि हमारे वज़रा हैं, हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि शीरी मज़ारी ने बहुत सख्ती से इसकी तरदीद की और मज़म्मत होनी चाहिए। और बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो गलत कहा, वो उनका जॉब है, वो उनका फ़र्ज़ है प्रोटेक्शन देना। और फ़र्ज़ के लिए कोई टाइमिंग्स नहीं है कि जी आपका फ़र्ज़ जो है वो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक है। आप 24 घंटे के मुहाफ़िज़ हैं, आपने प्रोटेक्शन देनी है 24 आवर्स। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि बनता नहीं है। रिजवाना साहिबा,
واقعے کے متعلق رائے بھی تھوڑی مختلف ہے، تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ مختلف ہیں. جی تو اس کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب کال کی تو یہ جواب ملا کہ یہ علاقہ جو ہے یا پھر یہ جو ایریا ہے یہ ہماری حدود میں نہیں آتا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاؤں کہ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ دیکھیں ایک فرانس کی جو خاتون جو وہاں پہ رہائش پذیر تھی، 9 سال پہلے وہ یہاں آئی ہیں اور ان کے پیرنٹس جو تھے وہ گجرانوالہ میں تھے، جبکہ ان کا سسرال جو تھا وہ لاہور میں تھا. تو سسرال کے اور ان کے تعلقات کچھ اتنے زیادہ فیملیز کے اچھے نہیں تھے. تو کہنے میں سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ لاہور آئی تھی شاپنگ کرنے اپنے میکے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ رات کو وہ رہیں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ان کے خاوند کے لیے باعث ناراضگی بنے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اسی وقت ہی نکل جاؤں. تو وہ جب نکلی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لیٹ ہو گئی تھی. اب انہوں نے تو اپنے مائنڈ سے وہی سوچا کہ جی میں پیٹرول ڈلوا لوں گی. تو جب ان کی گاڑی وہ چلی گئی، جب وہاں پہ گاڑی جا کے بند ہوئی ہے تو جیسا کہ عام ہمیشہ ہوتا ہے کہ ڈبل انڈیکیٹر لگا دیا انہوں نے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اب گاڑی موٹر وے پہ کھڑی ہے، ڈبل انڈیکیٹر چل رہا ہے. پھر انہوں نے فون کیا پولیس کو، تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری حدود میں نہیں آتا. تو دیکھیں یہ اکثر یہ کمپلینٹ ہوتی ہیں کہ جی پولیس والے یا ایس ایچ او جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہماری حدود سے باہر ہے اور وہ اس کو نہیں دیکھتے. بھائی اگر آپ کی حدود سے باہر ہے تو آپ کو پتہ ہے، آپ اس خاتون سے بہتر جان سکتے ہیں کہ اس کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ کم از کم آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کی حدود میں نہیں آتا تو آپ خود اس کو فون کریں یا آپ ان سے کہیں کہ جی میں وہاں کے ایس ایچ او، وہاں کی پولیس یا ان کو انفارم کرتا ہوں. یہ انہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کی نیگلیجنس ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد خیر وہ ڈولفن پولیس والے آئے. تو اس پولیس کے آنے سے پہلے کی بات ہم کر رہے تھے کہ وہ جب گاڑی کھڑی دیکھی تو ظاہر ہے انہوں نے تھوڑی دیر اس کی ریکی کی کہ بھئی گاڑی بڑی دیر سے کھڑی ہے. اس کے قریب آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ گاڑی میں ایک خاتون ہے اور بچے ہیں تو ان کو ظاہر ہے ان کو ہوا کہ جی یہ تو بڑا آسان ٹارگٹ ہے اور ان کو تو ہم لوٹ سکتے ہیں. تو لیکن میں کہوں گی کہ لوٹ مار کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جو یہ انسانیت سوز حرکت انہوں نے کی ہے کہ دیکھیں میں مطلب مجھ سے بیان نہیں ہوتا کہ ایک ماں اپنے بچوں کے سامنے. تو جب ڈولفن فورس وہاں پہنچی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ پہلے تو انہوں نے گاڑی دیکھی، گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ضرور یہاں پہ کوئی چیز ہوئی ہے تو انہیں بچے کا جوتا نظر آیا. پھر وہ آگے گئے ہیں تو ایک اور جوتا نظر آیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ٹارچ سے لائٹیں کی اور آوازیں لگائی ہیں کہ یہاں کوئی ہے، یہاں کوئی ہے. تو ان کے مطابق ایک خاتون کی آواز آئی کہ بھائی مطلب اس طرح کیا. لیکن وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، اتنی سکیئرڈ تھی کہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ بھی پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ کرنا یعنی کہ آئے ہیں. پھر انہوں نے ان کو یقین دلایا. پھر جب انہوں نے وائرلیس دیکھا، وائرلیس پہ بات کرتے دیکھا تو اس خاتون کو یقین آیا. اور وہ بیچاری اتنی ڈپریس، یعنی اس کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ اتنی خراب تھی کہ اس نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ مجھے گولی مار دو، میرے بچوں کو گولی مار دو، یا مجھے مار دو یا انہیں مار دو. تو مطلب یعنی بہت تکلیف دہ چیز ہے. تو اس کے بعد خیر ان کو بڑی مشکل سے پھر وہ لیڈی پولیس آ گئی، تھانے کی گاڑی آ گئی. پھر بڑی مشکل سے ان کو جو ہے وہ ریلیکس تھوڑا سا ان کو ہمت دلائی، ان کو یقین دلایا کہ نہیں آپ سیف ہینڈز میں ہیں. پھر وہ اس کے ساتھ ان کو لے کے گئے. اور میں کہتی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک ایسا ٹراما ہے کہ جو میرا خیال ہے نہ بچے بھول سکتے ہیں، نہ ایک ماں بھول سکتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن کہ وہ ایک ایسی زندگی میں چلے گئے ہیں کہ وہ کبھی بھول نہیں سکتے اس چیز کو. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گی کہ انہوں نے جو ٹارگٹ دیا جی 72 گھنٹوں میں ڈھونڈ لیں گے، تو وہ تو خیر انہوں نے اس کو فلفل کیا. اور چونکہ یہ ایشو ایسا ہو گیا تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر غم و غصے کا اظہار تھا، اس پہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور پولیس کا بھی تھا کہ ظاہر ہے بہت پریشر تھا. لیکن یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو کھوج لگایا ہے، انہوں نے کھوجیوں کی بھی مدد حاصل کی. اس کے علاوہ جو ارد گرد کے گاؤں تھے جتنے کلومیٹرز کے، وہاں پہ جا کے ایون کہ وہاں پہ جو انہوں کی وہ جو فرانزک ٹیسٹ کے وہ تھے وہ پورا انہوں نے ایک سسٹم قائم کر دیا تھا. اور وہ وہاں پہ ہر بندے کا جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا تھا. کیونکہ جب گاڑی اس کا شیشہ توڑا گیا تو وہاں شیشے پہ بلڈ تھا، تو اس سے سمجھ یہ آ گئی تھی کہ یہ جو بلڈ کا سیمپل جب انہوں نے لیا تو ظاہر ہے وہ اسی کا تھا جس نے شیشہ توڑا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ مجرم کی نشاندہی ہوئی، کیونکہ اس کا جو ڈی این اے کا جو ہے وہ اس سے ٹریس ہوا.
اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو عادی مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ اس مجرم کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے، وہ ہم نے نیوز میں سنا جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس نے ایک ایسی کی واردات کی تھی کہ جس میں اس نے جو ڈکیتی بھی کی اور ماں اور بیٹی جو ہے وہ ان کا ریپ کیا، اور اس کے بعد وہ وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں پیسے دے کے وہ وہاں سے وہ چھٹ گیا. اور آج دیکھیں کہ اگر اس مجرم کو اسی وقت پکڑ کے اور لٹکا دیا جاتا یا اس کو سزا دی جاتی تو آج میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں یہ واقعہ نہ دیکھنا پڑتا. تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہیں. واقعات ہیں ہم دیکھتے ہیں بے شمار. اگر ہم گزشتہ 6 ماہ کی بات کر لینا تو وہ سب سے زیادہ کیسز جو رپورٹ ہوتی ہیں جنسی زیادتی کے وہ پنجاب میں ہوتے ہیں. تو یہ وہ واقعات ہیں جو کہ ہوتے ہی رہتے ہیں. ہر تیسرے دن ہر چوتھے دن ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے. تو یہ کس طرح اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے, کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ یہ واقعات کی تعداد پہلے تو کم ہو جائے اور پھر ہو ہی نہ. لیکن اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جب پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں, پہلے وقتوں میں بھی ہوتی تھی, لیکن اس وقت جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا میڈیا یا کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے وہ اتنے نہیں تھے, وہ محدود تھے. اب نیٹ کی سہولت ہے, ٹی وی, سوشل میڈیا, فون کالز, موبائل فون کے اگر کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ فوراً رپورٹ ہوتا ہے. اور پھر تھوڑی مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ عورتوں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تو میں آج بھی ان پیرنٹس کو کہوں گی کہ اللہ کے لیے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کو مت چھپائیں, کیونکہ وہ جو ہم چھپاتے ہیں تو وہ چیز مزید بڑھتی جاتی ہے, تو وہ اس کو رپورٹ کرے. تو ایک تو ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, لیکن ہاں اب یہ ہے کہ رپورٹ زیادہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے جیسے کی کہ جی زیادہ یہ بڑھ گئے ہیں, میں مانتی ہوں بالکل بڑھ گئے ہیں, اور یہ کہ ہمیں آئے دن خاص طور پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ, چاہے زینب کا واقعہ ہو, چاہے آپ کو یاد ہو وہ فرشتہ جو پنڈی کا واقعہ تھا, فرشتہ تھی جی, بہت سارے. اور یہاں تک کہ وہ جو واقعات ہیں نا ان میں جو مجرم ہوتا ہے وہ ان کے آس پاس کا ہی ہوتا ہے. اس میں اللہ معاف کرے کہ اس میں سگے چاچا, ماما, تایا ہے, تو یہ تو ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے. اور دوسرا یہ کیسز ہم نے دیکھے کہ اب آ جاتا ہے, دیکھیں جزا اور سزا کا کانسیپٹ. بالکل. تو اگر ہم سخت سزائیں دیں اور اس طرح کے مجرم کو پہلی دفعہ ہی جب اس نے سزا کی ہے اس کو کوئی مارجن نہ دیا جائے تو بھی یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہو سکتی ہیں. کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی وہ ایک پپو نامی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور اس کے جو 2 تھے مجرم تھے ان کو سر عام پھانسی دی گئی تھی, اور کہتے ہیں کہ اس کے کافی عرصے تک 10 سال تک جو ہے وہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. لیکن ابھی یہ جو ہے کہ یہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا شاید پولیس کا سسٹم, ہمارا پولیس کا سسٹم بالکل کو کہیں گے یا پھر عدالتی نظام کے بارے میں دونوں چیزیں میں میرا خیال ہے کہ پولیس ریفارمز اور عدالت کا ریفارمز, کیونکہ عدالت میں لوگ جانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ عدالت میں جانے سے لوگ اس لیے گھبراتے ہیں, ایک تو عدالتی نظام میں اگر آپ ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے, اس کی پروسیڈنگ اتنی لمبی ہو جاتی ہے, پھر ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود آپ وہ ثبوت لائیں, گواہ لائیں, یہ کریں. مجھے تو ابھی بلکہ میں بالکل بات تھوڑی سی چینج کر رہی ہوں, لیکن میں ابھی بات کروں گی وہ جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا ہے. مجھے تو حیرانی ہے کہ ویڈیوز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی تیزی سے آتی ہے اور کانسٹیبل کو اڑا کے چلی جاتی ہے, اور عدالت کہہ رہی ہے کہ ثبوت نہیں ملا. یعنی آئی ایم ریئلی مطلب بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ابھی اگر میں کوئی بات کر دوں تو وہ ہو جائے گا کہ کنڈکٹ آف کورٹ والی بات ہو جائے گی. لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ثبوت کسے کہتے ہیں, ثبوت کسے کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا دیکھ رہی, اور یہ بات بھی ہے کہ جی وہ شراب کے نشے میں تھے, اور اس سے پہلے بھی ان کے 1-2 کیسز رپورٹ ہوئے جس میں انہوں نے گاڑی جو ہے ایک ڈاکٹر کے پتہ نہیں کلینک میں گزار دی اور کیا کیا کیا. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کون سا عدالتی نظام ہے. پھر اگر یہ بھی ثبوت نہیں ہے تو پھر اس سے بہتر تو ثبوت مجھے بتاؤ مصباح کہ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں یا ہم کہاں سے کر سکتے ہیں. تو خیر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو عدالتی نظام ہے اس میں باقی ریفارمز کی ضرورت ہے, کہ عدالت کا نظام اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ایک غریب آدمی اس پہ اس کا اعتماد بحال ہو اور وہ عدالت سے رجوع کرے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ جی میں تو پتہ نہیں 2-3 سالوں کے لیے میں تو پھنس جاؤں گا, تو وہ پھر لوگ سوچتے ہیں فائنینشیل پوزیشن
ہے نہیں کمزور ہے تو وہ تو جائے گا ہی نہیں، وہ اور تو رخ سب بھی نہیں سے کرے گا۔ امپورٹنٹ ہے پولیس ریفارمز، کیونکہ یہ جتنے ایس ایچ او ہیں جو بھی ہیں یہ ساری یہی تو چیز ہے چیزیں رضوانہ یہ مل صاحبہ کہ ملا اسے کے فرسٹ ہوتی ہیں، سٹیپ پہ ہی اگر یہ سولوشن مل جائے تو اسے سیکنڈ سٹیپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پولیس ریفارمز بہت ضروری ہیں، کیونکہ بہت ساری وارداتیں، یہ جتنی بھی اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، چوری کی، ڈکیتی کی، تو اس میں جو ہے یہ جب تک کہ وہاں کا ایس ایچ او یا یہ لوگ نہ ملے ہوں یہ نہیں ہو سکتی، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے، انہیں پتہ ہوتا ہے، کئی دفعہ پیسے لے کے وہ اس چیز کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اب جیسے یہ مجرم یہ جو عابد چھٹ گیا تو وہ یہی وجہ تھی نا کہ وہ پیسے ویسے دے کے اثر و رسوخ استعمال کر کے چھٹ گیا، اور آج اس کے چھٹنے سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے کہ آج ہمارے ایز اے قوم ہم شرمندہ ہیں، ہمارا سر جھکا ہوا ہے کہ باہر کی دنیا میں جب لوگ یہ سنیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہتی، امریکہ لندن میں بھی بہت اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، ہم تو ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے سائیکوپیتھ قسم کے لوگ، کچھ عجیب طرح کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک واقعہ تھا کہ وہ ایک بندے نے 100 بچوں کو مرڈر کرتا تھا، ان کو لاتا تھا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے، اللہ معاف کرے۔ تو اب وہ کیا تھا، وہ بھی ایک عجیب سا، وہ بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی نفسیاتی مریض ہی تھا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہے، کیونکہ عام آدمی میں کہتی ہوں وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں ایک تو معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے مذہب سے، اپنی تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، عورت کا احترام، آپ جانتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنی رسپیکٹ اور عزت دی ہے کہ جب فاطمہ بی بی جب تشریف لاتی تھی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان کا ہر عمل جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے کھڑا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کا احترام کتنا زیادہ ہے اور کتنا ضروری ہے۔ تو لیکن ہم جب ان سب چیزوں سے، اپنے کلچر سے، اپنے مذہب سے، اپنی جو ہماری اقدار ہے، جب ہم ان سے دور ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اسی طرح کے واقعات اور جنم لیں گے، اور پھر لوگوں میں فرسٹریشن بھی ہوتا ہے پیدا، اور جو کہ ہے لوگوں میں۔ اب وہ چاہے معاشرتی جو یا طبقاتی تقسیم آپ کہہ لیں، مطلب اس کے تو بہت سارے سائیکولوجیکل ریزن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اب بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں اگر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سزا اور جزا کا نظام، تو دیکھیں سزا جتنی سخت ہوگی جرم اتنے ہی کم ہوں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس لیے ایک نظام بنایا ہے کہ جتنا آپ سزا سخت سے سخت، آج ایک بچہ بھی غلطی کرتا ہے، جب پہلی غلطی پہ ہم اسے سختی سے اس کو روکتے ہیں یا اس کو ہم بتاتے ہیں تو وہ پھر اگلی دفعہ وہ غلطی کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ قانون میں جو سزا کا نظام ہے اس کو بھی بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، اور ان کو سخت سے سخت پنشمنٹ دینی چاہیے۔ رضوانہ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ جو مجرمان ہیں سر عام پھانسی کا مطالبہ پوری قوم کر رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ مصباح، میں اگر پرسنلی پوچھیں تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں گن ہو تو میں ان کو وہیں پہ ختم کر دوں، اور میں بالکل میں ایز اے میں کہوں کہ بالکل سر عام پھانسی ایسے مجرموں کو دینی چاہیے، اور انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اور انہیں صبح پھانسی اور شام تک ان کی لاش کو لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک جگہ آ کے ہم پھر وہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے آئین میں پھانسی کی سزا تو ہے، لیکن سر عام پھانسی کی سزا جو ہمارا آئین ہے وہ اجازت نہیں دیتا، تو آئین میں اور ترمیم اس کی کے لیے ضرورت ہے۔ جی بالکل، اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کا سہارا لینا پڑے گا کہ پارلیمنٹ میں ہمیں پہلے اس آئین میں ترمیم کی جائے اور ایسا قانون بنایا جائے کہ وہ ویسی درندے جو بچوں کے ساتھ یا جو خواتین کے ساتھ اس طرح کے کیسز میں ملوث ہیں تو ان کے لیے تو سر عام پھانسی کا قانون میں کہوں گی کہ بالکل بننا چاہیے۔ رضوانہ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کتنا وقت لگ جائے گا؟ ہم مطالبہ تو کر رہے ہیں کہ پھر آئین میں یہ ترمیم ہونی چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ کا سہارا لینا چاہیے، تو کتنا عرصہ عوام کو انتظار کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے مصباح، پارلیمنٹ میں جتنی خواتین ہیں وہ تو ایک سیکنڈ میں راضی ہیں کہ ادھر
یہ ترمیم پیش ہو تو وہ ادھر وہ اس کے sign اوپر کریں۔ وہ سائن کرتے۔ اب ہم اپنے مرد حضرات سے یہ ضرور کریں گے اور یہ بھی اپوزیشن سے بھی کریں گے، کیونکہ دیکھیں اب جیسے پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ سر عام پھانسی، اور وہ تو پھانسی کے خلاف ہے، ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں تو یہی 2-3 پارٹی ہے، اگر ہماری پارٹی اس کو کرتی ہے تو اس کے لیے ترمیم لانے کے لیے ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ 3/4 اکثریت ہو تو پھر ہم ترمیم لا سکتے ہیں۔ تو ان کے ہمیں ضرورت ہے کہ وہ ہم سے تعاون کرے، اور یہ جو قانون ہے یہ تو ہم سب کے لیے ہے۔ دیکھیں وہ بچہ، اللہ معاف کرے، وہ بچہ، وہ ماں، وہ بہن، وہ ہماری بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہے، اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے، اور اس برائی کو کم سے کم کرنا ہے، تاکہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، ایون کہ ہماری بچیاں، ایون کہ بچے، مجھے تو افسوس آتا ہے کہ وہ محفوظ رہے، وہ اپنا بچپن گزاریں، ان کے وہ جو پھول سے بچپن پہ جو یہ اس طرح کی یہ جو درندگی ہے وہ اس سے بچ سکے۔ بالکل جی، تھینک یو سو مچ۔ رضوانہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، بہت ہی خوبصورت بات کرتی ہیں کہ جی جرم جو ہے وہ سزا جتنی کڑی سے کڑی آپ دیں گے جرم اتنا ہی کم ہوگا۔ بلا شبہ بہترین بات انہوں نے کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی جو اصلاحات ہیں پولیس میں بالکل ضروری ہیں اور بہت ضروری ہیں، پولیس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں بھی اصلاحات ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور رضوانہ صاحبہ کو دے اجازت، اللہ نے کیا۔